रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़्ज़स समाउ शक्कत वाज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत व इज़ल अर्दु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत वाज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। इज़्ज़स समाउ इंशक़्क़त, जब आसमान फट जाएगा। ये भी क़यामत का एक मंज़र है जो पेश किया जा रहा है। वाज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, वो अपने रब का हुक्म मान लेगा और वो इसी लायक है, इसी काबिल है कि अपने रब का हुक्म माने। व इज़ल अर्दु मुद्दत, और जब ज़मीन फैला दी जाएगी, उसे खींच दिया जाएगा। व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और जो कुछ उसके अंदर है उसे उगल देगी और वो अंदर से खाली हो जाएगी। ज़ाहिर है इस वक्त गोल है, और जब उसे चिपटा किया जाएगा, फैला दिया जाएगा, तो जो कुछ अंदर है वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। ये जो पीछे हमने पढ़ा कि जो समंदर हैं वो उबाल दिए जाएंगे, तो जब वो अंदर का जो लावा है, देखती आग, तो वो गोया पानी को हवा बना के, बुखारात बना के उड़ा देगी, और जो कुछ भी ज़मीन के अंदर है, कब्रें हैं, जो भी है, सब खाली हो जाएगा। वाज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और वो अपने रब का हुक्म मान लेगी और वो इसी लायक है, बगावत वो नहीं कर सकती, यानी उसके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो अल्लाह के हुक्म के सिवा कुछ कर सके। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ऐ इंसान, तुम तकलीफ़ पर तकलीफ़ उठाते सहते सहते अपने रब से जा मिलोगे, तुमने उससे मुलाकात करनी है। यानी ये कि ये जो दुनिया का सफ़र है ये बड़ा तकलीफ़ दह सफ़र है, दुख है, तकालीफ़ हैं, मसाइब हैं, मुशक्क़तें हैं। कोई कैरियर बनाना हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कारोबार जमाना हो तो उसके लिए कितनी तगोदो करनी पड़ती है। फिर दुनिया में बहुत से रंज हैं, अलम हैं, प्यारे जुदा हो जाते हैं, कोई फोत हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो बड़ा तकलीफ़ दे। दुनिया का सफ़र कोई आसान नहीं है, मुश्किल है, दिक्कत वाला सफ़र है। लेकिन ये कि ये सफ़र कहीं ये तो नहीं कि कब्र में सुकून है, जो आम तस्वुर है कि ये तो एक ख्याल है तुम्हारा कि कब्र में सुकून है। तुम्हें जाके रब से मिलना है और फिर तुम्हारा ये सारा हिसाब किताब होना है। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मरने के बाद जो है ना वो कोई सुकून हो गया, नहीं, उसके बाद हिसाब किताब है। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, ये मरने के बाद ही ये होगा कि जिसे उसका अमालनामा उसके दाने हाथ में दिया गया, फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, फिर जल्दी उसका हिसाब होगा, बहुत आसान हिसाब, यानी बहुत ज़्यादा पूछगछ नहीं होगी, कोई ज़्यादा ज़िंदगी के बारे में तफसीली सवालात नहीं होंगे, जो आमाल किए हैं उनके बारे में ज़्यादा जो है ना वो खोद करेद नहीं होगी, बड़ा आसान सा उसका हिसाब हो जाएगा। वह यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, वो जाएगा वापस अपने घर वालों की तरफ बड़ा खुशी से, सुरूर, और जो है ना वो आप कहें कि बड़ी जो है ना वो एक यूफोरिया की सी कैफियत, जो है ना एक खुद सरशारी की कैफियत में वो घर वालों की तरफ जाएगा। वह यनक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, इससे ये लगता है कि वो जब हिसाब देने गया है तो घर वाले पीछे हैं, अब वो हिसाब में कामयाब हो के वापस कितनी खुशी से और जो है ना वो उड़ता हुआ पहुंचेगा घर वालों के पास। लेकिन वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरिही, कि जिसको उसका अमालनामा दिया गया उसकी पीठ के पीछे से, फसौफ यदऊ सुबूरा, तो वो जल्दी पुकारेगा मौत को, मौत पुकारेगा, यानी वो जो हमने पढ़ा ना कि वो कहेगा कि हमें मौत आए, सूरह फुरकान में आया था, तो नहीं, एक मौत को क्यों पुकारते हो, कई मौतों को पुकारो। वह यसला सईरा, और वो दाखिल होगा देखती आग में। इन्नहु कान मिन अहलिही मसरूरा, वो दुनिया में अपने घर वालों के साथ बहुत खुशहाल था, खुश रहता था, उसे कोई आखिरत का खौफ ही नहीं था, कोई गम ही नहीं था, और दुनिया की ज़रूरतें उसकी पूरी हो रही थी। आसूदा हाल जिसे हम कहते हैं,
اسے کبھی کوئی دھچکا لگا نہیں، کوئی غم آیا نہیں، کوئی دکھ پہنچا نہیں، کوئی تکلیف ہوئی نہیں، جسے ہم کہتے ہیں بہت خوش نصیب انسان، تو وہ خوش نصیب انسان ظاہر ہے خوشیوں میں پھر اس نے دنیا گزار لی ہے، تو وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت خوشحال تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَخُورَ، اسے چونکہ کوئی جھٹکا ہی نہیں لگا، لہذا وہ یہ سمجھتا رہا اس کی بنیاد پر کہ اسے دوبارہ پھر کر نہیں جانا، یعنی اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، بس مر کے ڈیتھ دا لیولر، بس مر گئے، کھپ گئے، ختم ہو گئے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جواب دہ نہیں۔ بلا، کیوں نہیں؟ ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اسے دیکھتا ہے، اس کی نگاہ میں ہے۔ فلا اقسم بالشفق، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، اور یہاں مراد ہے شام کی۔ شفق ہوتی ہے جو سرخی جو ہوتی ہے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج نکلنے کے بعد، جو تھوڑی سی جو افق کے اوپر ایک سرخی سی ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا گیا، لیکن یہاں پہ شام کی سرخی کا ذکر ہے، وہ میں بتاؤں گا کیوں۔ واللیل وما وسق، اور رات کی قسم ہے جب کہ وہ پوری طرح سمٹ آتی ہے یا چھا جاتی ہے یا ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے، یعنی پورا ہوتا ہے، یعنی وہ چھوٹا وہ ہلال ہوتا ہے، پھر دوسرے کا تیسری کا کرتے کرتے وہ بدر یعنی پوری طرح 14ویں کا چاند وہ بن جاتا ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا طبق، ہم تمہیں اٹھائیں گے، چڑھائیں گے سیڑھی بسیڑھی، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اچھا، یہ جو قسمیں ہیں ان کا ایک مطلب تو یہ صاف ہو گیا کہ جیسے رات ہوتی ہے اسی طرح اس دنیا کی بھی شام ہوگی اور رات ہوگی، اور پھر یہ کہ تم قیامت کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، وہ بھی ایک صبح ہوگی۔ ایک تو یہ سیدھا سیدھا مطلب ہو گیا، اور یہ سارا درجہ بدرجہ ہوگا، یہاں سے یہ ڈائریکٹ جمپ لگا کے آخرت میں نہیں پہنچو گے، بلکہ یہ کہ برزخی زندگی کے بعد آخرت کا مرحلہ آئے گا۔ اور ایک اس کا معنی اور بھی کیا گیا ہے، اور اس معنی کو جوڑا گیا ہے سورۃ المدثر کی آیات کے ساتھ۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قمر سے، چاند سے جو کی قسم کھائی گئی ہے، تو یہ سابقہ انبیاء کی روشنی کا ذکر کیا گیا ہے، جتنوں نے بھی آ کے دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچایا، گویا وہ نور، وہ روشنی، وہ ہدایت کی روشنی چاند کی صورت میں تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا، اور ان کے بعد یہ دور فترت کہلاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ گویا رات کا دور ہے کہ جس میں کوئی جو ہے نا وحی نہیں آئی، روشنی نہیں رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اب رات منہ موڑ کے جا رہی ہے کہ جس میں وہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، اور والصبح اذا اسفر، اور اب وہ صبح طلوع ہو رہی ہے، گویا اب دن کی سی روشنی ہوگی، رات کی چاند والی روشنی نہیں ہوگی، بلکہ دن میں جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دن کی روشنی طلوع ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انہا لإحدى الکبر، یہ بہت بڑی خبروں میں سے ایک ہے، یہ معمولی خبر نہیں ہے، تاریخ انسانی کی بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے ساتھ اسے جوڑیں اور پھر ایک تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو خورشید رسالت توحید کا جلوہ افروز ہوا، تو وہ 1000 سال تک تو اپنی کرنیں بکھیرتا رہا، اگرچہ کہ وہ ڈھلنا تو شروع ہو گیا تھا، جیسے سورج ڈھلتے ڈھلتے ڈھلتا ہے، ظاہر ظہر کا وقت ہے، اس کے بعد لدلوک الشمس، سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن مغرب ہوتے ہوتے بھی تو کافی ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے 1000 سال کے دور کو آپ دیکھیں تو یہ دن کی کیفیت ہے، سورج ہی ہے، لیکن اس 1000 سال کے بعد کا جو دور ہے، جسے اب 400 سال ہو گئے، تو اس کے بعد وہ روشنی گویا بس شام کے شفق کے مانند رہ گئی تھی، سرخی معمولی سی جیسے ہوتی ہے اس طرح رہ گئی۔ اور رات کا دور کون سا ہے؟ رات کا دور یہ ہے کہ جسے میں نے کہا ابھی اسی دورہ ترجمہ قرآن کے درمیان آپ کو سنایا بار بار، کہ جب انگریز آ گئے، مسلمانوں کے علاقے ان کے پاس چلے گئے، ان کی حکومت قائم ہو گئی، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں پرتگالی آ گئے، اب یہ دور ہے گویا رات کا دور ہے۔ اب اسلام بالکل اگر کہیں ہے بھی تو غاروں میں ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی کی ایک کتاب ہے جو اس پہ اپنا سورۃ الکہف پر ہے، التذکیر بسورۃ الکہف اس کا نام ہے، یعنی سورۃ کہف کے ذریعے سے تذکیر۔ انہوں نے اس دور کے حوالے سے اسے دجالی دور قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ جو مدارس قائم ہوئے ہیں، یہ گویا کہف ہی کی سنت زندہ کی گئی ہے۔ جیسے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اصحاب کہف جا کے ایک غار میں بیٹھ گئے تھے، ایسے ایمان ان لوگوں کا بچا
کہ جنہوں نے جا کے غار میں یعنی مدارس میں پناہ لے لی، یعنی کٹ گئے، مین سٹریم سے جدا ہو گئے۔ جو مین سٹریم میں رہے ظاہر ہے اس کے لیے جو بھی پھر بیانیہ بنا ایمان کا وہ ہے جو سر سید احمد خان صاحب نے بنایا، اور اس کے اوپر آج آپ بیٹھ کے بہت بڑے بڑے اعتراضات کرتے ہیں، لیکن اس کے بغیر اس وقت گویا مسلمان رہ ہی نہیں سکتا تھا، یہ اس دور کی بات ہے۔ اور یہ ہے جس کا نقشہ مختلف شاعروں نے، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا مارے جو اترنا دیکھے، یہ رات آ گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، رات کے اندر ہی سے دن کی صورت بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بنتی رہتی ہے۔ یہی وہ 400 سال ہیں، یہی 400 سال ہیں جن 400 سالوں میں بر عظیم پاک و ہند میں ایک احیائی عمل کا یا تجدیدی عمل کا آغاز ہوا ہے۔ مجدد الف ثانی بر صغیر کے ہیں، یہ عربی نہیں، اس سے پہلے 1000 سال تک جتنے بھی مجددین آئے ہیں وہ عرب میں آئے ہیں، لیکن یہ دوسرے 1000 سال کے پہلے مجددی بر صغیر سے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی اگر آپ اس درجہ بدرجہ کو سامنے رکھیں تو ان 400 سالوں میں بر عظیم پاک و ہند میں یہ احیاء کا عمل درجہ بدرجہ آگے بڑھا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے سورہ کاف میں آپ کے سامنے وہ نقشہ پیش کیا تھا، بس اس وقت تو ٹائم نہیں ہے کہ میں وہ سارا خلاصہ آپ کے سامنے خلاصہ بھی پیش کر سکوں، لیکن اشارات رکھ دیتا ہوں۔ اگر وہ کاف کا دور ہے، یعنی ایمان بچانے کے لیے آپ کو اصحاب کاف کی صورت میں پناہ لینی پڑی، تو پھر وہ دور بھی آیا آزادی کا، جس میں جیسے اصحاب کاف نے بھی ایک موقع آیا نا، جا کے کھل گئے، دنیا بدل چکی تھی۔ جب وہ ظاہر ہوئے، وہ سودا خریدنے گئے تھے، ظاہر ہو گئے، دنیا بدل چکی تھی، اگرچہ کہ وہ کوئی اصلی عیسائیت تو نہیں تھی، لیکن اصحاب کاف کے لیے اب خطرہ کوئی نہیں رہا تھا۔ بالکل یعنی وہ عیسیٰ علیہ السلام جو عیسائی تعلیمات لے کے آئے تھے وہ نہیں تھی۔ یہ جو سلطنت روما کرسچن ہوئی تھی تو انہوں نے تو اپنی بہت سی خرافات اس کے اندر داخل کر لی تھی، وہ اصل مذہب برقرار نہیں رہا تھا۔ اس کے اندر سینٹ پال پہلے ہی جو ہے نا وہ بہت سی نقب لگا چکا تھا، باقی یہ رومیوں نے لگا دی تھی۔ لیکن اب ایمان والوں کے لیے وہ خطرات تو نہیں رہے جو دقیانوس کے دور میں تھے، کہ ان کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، انہیں جا کے غار میں گھس کے بیٹھنا پڑا۔ اب تو وہ پیروں کی صورت میں واپس آ رہے تھے۔ تو بالکل یہ بات ہے کہ جو ہمارے ممالک آزاد ہوئے انگریزوں سے اور مختلف اقوام سے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسلامی نظام آ گیا، لیکن اس کے بعد یہ صورت تو بنی کہ نیک لوگوں کو کام کرنے کے لیے کھل کے مواقع تو ملے۔ پہلے اگر جا کے کاف میں چھپ کے بیٹھنا پڑا تھا تو اب باہر نکل کے آزادی سے کام کر سکتے ہیں۔ جو کہیں یعنی آج بھی ہندوستان میں جو صورت اب بن گئی ہے تو وہ آزادی سے کام کرنے کے امکانات تو معدوم ہو گئے۔ اب وہاں مسجدوں میں نمازیں پڑھنا مشکل ہو گئی ہے، مسلمانوں کے لیے جینا مشکل بنا دیا گیا ہے، لیکن ایک آزاد مسلمان ملک کے اندر آپ بسہولت یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ سیکولر ورلڈ میں بہرحال جو سیکولر ہندوستان تھا اس میں بھی گنجائش تھی، اور سیکولر ویسٹ میں آج بھی گنجائش ہے۔ آپ مسجدیں بناتے ہو، آپ گرجا جو ہے نا وہ خرید کے مسجد بنا لیتے ہیں، ساری جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ جیسے ہندوستان میں وہ بساط سیکولرزم کی لپٹ گئی ہے، یہی کوشش ہو رہی ہے کہ ویسٹ میں بھی لپٹ جائے۔ ٹرمپ صاحب امریکہ میں جو کر رہے ہیں، جیسا کر رہے ہیں، یہ کیوں غیر ملکیوں کو نکال رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جو بھی ان کی وہ سفید فام جو ایک اس کی کوشش ہے اقتدار کی، وہ اس کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، وہ میں آخر میں عرض کروں گا، اب اسی کا دباؤ ہے جو پورے یورپ کے اوپر وہ ڈال رہے ہیں، تاکہ یہاں بھی وہ سفید فام تحریک کے لیے رستہ بنے، اور یہ جو لبرل ایک سو کالڈ اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، یہ ختم کی جائیں، اور وہ جبر جو ایک کرسچینٹی کا جو جبر ہے وہ مسلط کیا جائے۔ ابھی پتہ نہیں آپ کو اس بات کی خبر ہوگی یا نہیں کہ یہ جو ایلن مسک ہے، یہ ٹویٹر والا، جس نے اب اس کا نام کیا رکھا ہے، ایکس والا جو ہے، یہ ایک پوری مہم برطانیہ میں چلا رہا ہے خود بنفس نفیس، کہ وہ جو رائٹسٹ لوگ ہیں نا، انتہائی ایکسٹریمسٹ رائٹسٹ جو ہیں، وہ ایک پرانے واقعے کو بنیاد بنا کر، ویسے تو شروع انہوں نے جنوبی ایشیا کے لوگوں کے حوالے سے کیا تھا، اب اسے فوکس کر دیا پاکستان کے اوپر، کہ یہ پاکستانی جو ہے نا انکلچرڈ انسیولائزڈ لوگ ہیں، یہ یہاں پہ ریپ کرتے ہیں، یہ جرائم کرتے ہیں، گروپ بنا کے کرتے ہیں، ان کو برطانیہ کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ یہ پوری فل فلج مہم وہ چل رہی ہے، اور کون چلا رہے ہیں؟ ٹرمپ کا رائٹ ہینڈ ایلن مسک چلا رہے ہیں۔ سلطنت برطانیہ پریشان ہو گئی ہے، یعنی حکومت برطانیہ اس مہم سے پریشان ہو رہی ہے۔ تو آپ سمجھیں دنیا کدھر جا رہی ہے؟ جدھر ہندوتوا والے گئے ہیں، ادھر ہی ویسٹ میں وائٹ سپریمیسی اور جو کرسچینٹی کی جو رائٹس جنہیں آپ کہتے ہیں، ان میں یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں، یہ بھی اسی رخ پہ جا رہے ہیں۔
نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ آزادیاں جو باقی دنیا میں میسر تھی وہاں بھی باقی نہیں رہیں گی. اور یہ بعض روایات میں بھی ہیں، ان کی سند اتنی جو ہے نا وہ قوی نہیں ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مگر وہاں الفاظ روم میں تمام جو عرب ہوں گے وہ قتل کر دیے جائیں گے. تو یہ عرب کا لفظ ہے، مسلمان کا لفظ بھی نہیں ہے، کہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کی سفید فام والی تحریک ہے وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ کس کا مذہب کیا ہے اور کون جو ہے نا، وہ یہ دیکھیں گے کہ کون غیر سفید جو ہے نا، وہ سفید فام جو نہیں ہے تو اس کے وہ دشمن ہوں گے. یہی ہندوستان میں جو برہمن تحریک ہے اور ہندوتوا اس کو اس کو بنیاد بنایا ہوا نے، تو مسلمانوں کے لیے دائرہ سکڑ رہا ہے. اب اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، باسن شدیدن جو سورہ کاف کے شروع میں آیا. لیکن یہ بات تو ہے نا کہ اب جو یہ مسلمانوں کے اپنے آزاد ملک ہیں، ان کے سوا تو اب ان کے لیے دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں رہی ہے جہاں آ کے وہ اپنے دین، مطلب مذہب پر، ایون مذہب پر عمل پیرا ہو سکے. دین کو تو ایک طرف رکھیں، اب مذہبی آزادی بھی انہیں اپنے انہی ممالک کے اندر میسر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو دوسری دفعہ اسلام کا عروج ہوگا، اور یقیناً اس کی خبریں بھی ہیں اور یہ تقاضا بھی ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ سورج کی مانند نہیں ہوگا. والقمر اذا اتسق، جیسے چاند درجہ درجہ پورا ہوتا ہے، ظاہر ہے بہرحال 14ویں کا چاند بھی بہت روشن ہوتا ہے، تو یہ روشنی اب دوبارہ پھیلے گی، اور جیسے کہ بہت سی حدیثوں میں ہے پوری دنیا میں پھیلے گی. لیکن اس کو اگر اس کے ساتھ جوڑیں تو یہ سورج کی مانند نہیں ہوگی بلکہ چاند کی مانند ہوگی. اور یہ ہوگا بھی درجے بدرجہ. وہاں تو یکبارگی ہو گیا تھا، ایک ہی شخصیت کی زندگی میں 23 سالوں میں وہ کام پورا ہو گیا. اب اس میں صدیاں لگیں گی، درجہ بدرجہ ہوگا، بہت سے لوگ اس میں حصہ لیں گے. اور میں صرف یعنی یہ بات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا کہ اس آزادی کی بھی قدر کریں. آپ کو اگر خالص اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ بھی تو ایک نیشنلزم ہی ہے، اور اس کے کوئی وہ اسلام کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، قومیتی کا جذبہ ہے. جیسے کسی میں جو ہے نا جرمن قوم کا جذبہ ہوتا ہے تو کسی میں ہندو قوم کا جذبہ ہوتا ہے، تو ہم میں مسلمان قوم کا جذبہ ہے. ٹھیک بھائی، ایسا ہی ہے. لیکن جب آپ کے اندر ایمان کا جذبہ نہیں ہوگا تو آزادی برقرار رکھنے کے لیے کوئی جذبہ تو درکار ہوگا نا. آخر کیسے اپنی آزادی برقرار رکھیں گے؟ تو غنیمت جانیں اس جذبے کو بھی کہ قومی جذبہ تو ہے، ملی جذبہ تو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آزادی نہیں ہوگی تو پھر آپ کھڑے ہو کے اپنی نمازوں کی بھی حفاظت اب نہیں کر سکیں گے. دنیا جس رخ پہ جا رہی ہے، اب یہ آپ کو لیے وہ جو گنجائش تھی نا سیکولرزم میں، وہ گنجائش بھی ختم ہو رہی ہے. اور یہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میرے خواب نہیں ہے، یہ اب دنیا یونیورسٹی لیولز پہ یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ فاشزم آ رہا ہے اور ڈیموکریسی کی بساط لپٹ رہی ہے. حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کی بساط لپٹ رہی ہے. اور یہ امریکہ کا ایک بہت بڑی وہ تحقیقی ادارہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا جو ایمرج کر رہا ہے نا انڈیا میں، سب سے بڑا جینوسائیڈ اس کے حالات پیدا ہو چکے ہیں. کسی بھی جینوسائیڈ سے پہلے جس طرح کے حالات و واقعات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے انڈیا میں پورے ہو چکے ہیں. تو یہ کوئی محض کہانی والی بات نہیں ہے، یہ سچ مچ نو انسانی یہاں پہ پہنچ چکی ہے. اور وجہ سمجھ میں آتی ہے، وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دار کو یہ ڈیموکریسی سوٹ نہیں کر رہی ہے. اس کے لیے چائنا ماڈل بیسٹ ہے، ایک جو ہے جبر کا نظام ہو اور سب غلام ہوں اور جو کام انہیں کہا جائے وہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو اور کم سے کم انہیں کھلایا پلایا جائے، بس ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں اور اللہ خیر صلاح. باقی مشینری سے کام لیا جائے، روبوٹ بنائے جائیں، وہ اور اگر کسی طرح کوئی تخلیق کر لیا جائے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کام میں لایا جائے، اور یہ کہ اپنے خرچے کم سے کم کیے جائیں. یہ مزدوروں کے حقوق اور مزدوروں کی یونینیں اور انسانی حقوق اور انسانی آزادی، یہ بکواسیات اب جو ہے نا سرمایہ دار کو سوٹ نہیں کر رہی. پہلے بھی مجبوراً اس نے یہ کیا تھا، یہ جو تھوڑا ڈھونگ رچایا تھا نا ڈیموکریسی کا، مجبوراً کیا تھا. وہ اقبال کہلاتے ہیں نا شیطان سے، ہم نے خود پہنایا ہے شاہی کو جمہوری لباس، جب سے آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اب سیانو ہو گیا تھا، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، لیکن اب اسے دوبارہ جو ہے نا اسی پرانے جیسے جاگیردار غلام بنا کے رکھتے تھے، ایسے اب سرمایہ دار انسان کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. شیطان کو یہ نظام سوٹ کرتا ہے، سرمایہ دار کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے. تو یہ ایک طرف یہ اندھیری رات ہے، اس اندھیری رات میں یہ اللہ کا نور ہے. اور اللہ تعالیٰ گویا ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے کہ جیسے چاند پورا ہوتا ہے یہ نور پورا ہوگا. باقی یہ کہ یہ میرے اور آپ پر ہے کہ اسی میں ہمارے لیے اب ایک موقع ہے. دیکھیں ہمیں اللہ نے تاریخ کے کس موڑ پر پیدا کیا ہے جب یہ تبدیلی آ رہی ہے. تاریخ انسانی ایک موڑ مڑ رہی ہے، ایک عظیم تبدیلی سے دنیا ہمکنار ہونے جا رہی ہے. اس کو ہم تماشائی بن کے دیکھتے ہیں یا اس میں اپنا کوئی کردار ادا کرتے ہیں؟
اور اگر تماشائی بن کے دیکھتے ہیں تو جیسے کہ احادیث میں ہے مٹ جانے والے ہیں، تماشائی اور باطل پرست مٹ جانے والے ہیں۔ یہ وہ دور آ گیا جہاں چھانٹی ہوا کرتی ہے، یہ وہ دور آ گیا جیسے قوم نوح کو چھانٹا گیا، جیسے قوم لوط کو چھانٹا گیا، جیسے قوم فرعون کو چھانٹا گیا، ہم اس دور میں آ گئے۔ اب اپنے آپ کو اس نئی جو آنے والی تہذیب ہے جو یقیناً دین کی ہوگی، آنے والا جو دور ہے جو یقیناً نور محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے گا، وہ سروائیو کرے گا۔ باقی جیسے طوفان نوح میں سارے غرق ہو گئے، یا جیسے جو ہے نا وہ ایک آندھی میں کی نظر ہو گئے ساری قومیں عاد، اب اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اس نوع انسانی کو لا کے داخل کر دیا، وہ سر پہ کھڑا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، وہ اب جو ہے نا وہ جنگ لدنی گویا سر پہ کھڑی ہے، قریب آ چکی ہے۔ اور کتنے 100 سال پہلے اقبال یہ بات کہہ گئے کہ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی راہ پہ قائم کرے اور اپنی ہٹ میں پکا رکھے، اسی کے لیے خوشخبری ہے۔ باقی یہ کہ ابھی وہ یوں سمجھیے کہ ایک بلڈوز کرنے کا پروگرام، اس کے اسباب یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے، تکوین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا پروگرام ہے۔ تو فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے بہترین تمثیل آپ کے سامنے جو ہے نا وہ درجہ بدرجہ کی وہ سورہ کاف ہے۔ اب آپ دیکھیں ایمان والے اس حالت میں بھی ہیں کہ جان بچانی پڑ رہی ہے، جا کے غار میں پناہ رہے ہیں، اور اس صورت کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ ذوالقرنین پہ، ایمان والے بادشاہ ہیں۔ تو گویا یہ درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ اس غار سے نکال کے بادشاہ تک لے کے اسلام کے غلبے تک لے کے جائے گا، اور یہ ہوگا اینڈ جو ہے نا وہ تاریخ انسانی کے، یعنی یوں سمجھے اسلام کی نشت ثانیہ کا دور۔ نشت اولا وہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی، اور نشت ثانیہ یہ ہوگی کہ جو آخری ان ادوار میں جا کے ہوگی۔ تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو حصہ لینے کی، کوئی اس کی تمہید میں یا اس کی بنیادوں میں ہی کام کرنے کی توفیق دے دے، اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے اس کی طرف سبقت کرنے کی، السابقون السابقون کے انداز میں ضرورت ہے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان ساری باتوں کے باوجود کیا ہو گیا انہیں کہ یہ یقین نہیں کرتے؟ شک کا کانٹا ان کے دل سے نہیں نکلتا۔ ایک یقین اللہ پر وہ ہے کہ جی ٹھیک ہے اللہ ہے، کائنات بنائی ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ایک یقین اللہ پر ایک زندہ جاوید برننگ فیتھ کی صورت میں ہے، جو وہ کرتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے اذن کے بغیر پتہ بھی جنبش نہیں کرتا، کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا، کوئی ایونٹ نہیں ہو سکتا، کوئی شے وقوع پذیر نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ نہ چاہے۔ اور اس سے امید رکھنا، اس سے توقع رکھنا، اس پر توکل کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، یہ اس ایمان کا تقاضا ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اللہ سے امید نہیں رکھتے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، لَا يَسْجُدُونَ، اس کے آگے جھکتے نہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ ایک ظاہری سجدہ ہوتا ہے، ایک اپنی ول کو اس کے آگے سرنڈر کر دینا ہے، اپنی مرضی کو قرآن کے حکم کے آگے جھکا دینا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، تو یہ جب ہم اٹھیں گے تو سجدہ کر لیں گے۔ بل الذین کفروا یکذبون، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ جھٹلاتے ہیں، بجائے ماننے کے، سجدہ کرنے کے انکار ہی نہیں کرتے، اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے کھاتے بھر، یعنی اپنے وہ جو بھی تھیلے بھر رہے ہیں، تجوریاں بھر رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں، سب اللہ کو معلوم ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لا محدود اجر اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائیں گے۔